हेलो फ्रेंड, GSQ डिजिटल स्कूल जा रहा है अपने नए मेहमान के साथ लाइव। हमारे साथ ज्वाइन रहें। हेलो फ्रेंड, GSQ डिजिटल स्कूल जा रहा है अपने नए मेहमान के साथ लाइव। हमारे साथ ज्वाइन रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया शकील और मेरा ताल्लुक रोशियों के शहर कराची से है। और आज एक बार फिर मैं हाजिर हूं अपने नए मुअज़्ज़िज़ मेहमान के साथ, जिनका नाम है कारी जवाद हुसैन। और ये कारी हैं, ये इस्लामिक कुरान ऑनलाइन भी सिखाते हैं और वैसे भी सिखाते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है और इनका ताल्लुक एबटाबाद से है। तो बिला ताखिर हम अपने मेहमान को वेलकम करते हैं और जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए और हमारे शो को इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया आपका। जी जज़ाकल्लाह। कारी साहब, मैं चाहूंगी आपका कि भी आप अपना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कारी साहब, मैं चाहूंगी आप अपना थोड़ा सा तारुफ कराएं हमारे देखने वाले और सुनने वालों के लिए कि कारी जवाद साहब कौन है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अल्लाह के करम फजल के साथ तकरीबन बीए के बाद, बैचलर के बाद अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ की तौफीक दी, हिफ्ज़ किया मैंने। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एमए इस्लामियात किया। तो साथ-साथ इसमें थोड़ी बहुत स्किल जो आम रूटीन में ज़िंदगी में इंसान को ज़रूरत पड़ती है, वो करते रहे। इस तरह मिसाल के तौर पे हाउस वायरिंग के हवाले से इलेक्ट्रीशियन का काम सीखा मैंने। वो तकरीबन आप कह सकते हैं हिफ़्ज़ से पहले मैंने शुरू किया था। और उसी के साथ-साथ मैंने किया था इसका फ्रिज और एसी का काम सीखा था, उसकी रिपेयरिंग वगैरह के लिए। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हिफ़्ज़ में लगा दिया। तो साथ-साथ मैंने अपनी तालीम जारी रखी, फिर मैंने मास्टर किया। तो उसके बाद अल्लाह पाक ने इसे ऑनलाइन फ़ील्ड में डाल दिया, जिसका तकरीबन मेरा आप कह सकते हैं कि 10 से 11 साल हो गए कि मैं ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ा रहा हूँ। मुख्तलिफ़ मुल्कों में मैंने पढ़ाया है, जिनमें यूके, यूएसए, कनाडा और 2 ममालिक और हैं उनमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस अरसे में 100 से ज़ायद स्टूडेंट्स कुरान पाक मुझसे पढ़ चुके हैं। तो ये सब अल्लाह के करम फज़ल से ही हुआ है। तो इसी के साथ-साथ कुछ अरसा पहले मुझे इमरान सर मिले, इमरान वारसी साहब। उनसे मैंने पहले भी एक चैनल बनाया हुआ था यूट्यूब, पर उसके बारे में मालूमात नहीं थी कि इसके साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, इसके स्किल सीखनी पड़ती हैं इतनी ज़्यादा। तो अल्लाह पाक उनका भला करे। तो मुझे स्किल में लेके आए। सबसे पहले वीडियो एडिटिंग उन्होंने पूरी सिखाई मुझे। एडोब प्रीमियर प्रो पे उन्होंने मुझे बोला कि इसके बारे में आप जानें, इसकी प्रैक्टिस करें। वैसे तो मैं मोबाइल में थोड़ी बहुत करता था, वो काइन मास्टर में करता था। इससे पहले मुझे याद पड़ता है मैंने 2015 में एक चैनल बनाया था, मगर उसका अंदाज़ा नहीं था कि इस वक़्त उसकी क्या वैल्यू होगी। अभी वो अगर होता वो चैनल तो 8 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक वर्थ बनी होती, जिसका फ़ायदा होता। तो उस टाइम मैंने फिल्मोरा पे काम किया था। मुझे ऑनलाइन अर्निंग के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी। फिर इसी के साथ-साथ मैंने कैनवा पे ग्राफ़िक्स सीखी, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वगैरह। और साथ-साथ मैंने व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ अपनी प्रैक्टिस की और उसमें अपना स्किल को बेहतर बनाया। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो सर ने हमें
یہ جو نئی اسکل ہے جس کا تھوڑا بہت اسکوپ بھی زیادہ ہے، تو اس میں گیسٹ پوسٹنگ کی طرف ہم الحمدللہ اس کی ورکنگ کر رہے ہیں، تو اس سے بھی کافی بہتر رسپانس مل رہا ہے. تو ابھی تھوڑا بہت اس سے جو میرا عرصہ گزرا آن لائن پڑھانے کی، جو میں نے ٹائم گزارا، تو اس میں یہ ہوا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ جو انگلش بولنے والا ایک جو جھجک تھی یا جو اس طرح کا سلسلہ تھا، وہ کافی حد تک بہتر ہوا. میں یہ تو نہیں کہہ سکوں گا اپنے بارے میں کہ مجھے بہت زیادہ انگلش بولنی آتی ہے، مگر الحمدللہ یہ ہے کہ دوسرے کو بات سمجھ آ سکتے ہیں، اس کی بات سن سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں پھر یہ عمران سر نے مجھے بولا کہ آپ جتنا بھی آپ کا کنٹینٹ ہے، جو کچھ بھی آتا ہے آپ کو، اس کو آپ کوشش کریں کہ انگلش میں آپ اس کو پریزنٹ کریں. تو پہلا والا چینل تو میرا اردو میں تھا، تو وہ ویسے اسلامک چینل ہی تھا، مگر اتنی زیادہ اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی کہ اس کو کس طریقے سے یا یوٹیوب کے الگوریتھم کے مطابق کیسے لے کے چلنا ہے. تو الحمدللہ یہ انگلش والا چینل سر نے بنوایا مجھ سے. تو یونیورسل قرآن سروس کے نام سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اور دوسرا قاری جواد حسین شاہ کے نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بولا، تو وہ الحمدللہ کافی ابھی انڈر پروسیس ہے ورکنگ میں، مگر اس کا یہ ہے کہ پچھلے والے چینل سے کافی بہتر ہے اور یوٹیوب کے الگوریتھم کے مطابق ہے. تو باقی بھی الحمدللہ ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ آن لائن فیلڈ میں جتنی بھی ہم کو مواقع ملے یا جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی ہم اس کو سکھائیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جب یہ چینل شروع کیا تھا تو میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہی ارادہ کیا، نیت، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی نیت ہو تو اسی طرح کو اس کا صلہ ملتا ہے. تو اس طرح اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جسے پاک کا مفہوم بھی ہے. تو ہمارا ارادہ یہی تھا کہ اگر ہم کوئی اس طرح کی ویڈیو اسلامک بناتے ہیں تو کوئی ایک شخص بھی اس کو سن کے اس کا قرآن پاک ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کی کوئی مسٹیکس وغیرہ ٹھیک ہوتی ہے یا اس کو سیکھنے کے موقع ملتا ہے، تو یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے گا. تو اس میں ارننگ کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ ابھی ہے کہ ہم اس سے کچھ ارن کریں گے یا کچھ اس طرح کا سلسلہ ہوگا. تو ارادہ یہی ہے کہ یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے، اور دنیا بھی اللہ پاک ہمارے لیے آسانی سے بنائے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کا چینل بھی میں نے دیکھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت ساری معلومات ہے اس میں، اور سر عمران نے آپ کو بالکل بہت اچھے طریقے سے جو ہے آپ کو گائیڈ کیا ہے، بتایا ہے کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے آپ نے، جو آپ کو نہیں پتا تھا. باقی آپ جو ہیں 10 سال سے آن لائن پڑھا رہے ہیں، تو یہ سلسلہ آپ ہمیں بتائیں قاری صاحب کہ وہ کس طریقے سے شروع کیا تھا آپ نے، جب آپ کو اس کے بارے میں پتا بھی نہیں تھا کہ آن لائن ساری چیزیں ہوتی ہیں، تب بھی آپ آن لائن پڑھا رہے تھے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں، کیسے شروع کیا تھا آپ نے؟ ایک دوست ہے میرے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس طرح میں بھی پڑھا رہا ہوں، آپ بھی کوشش کریں، آپ ہی پڑھائیں. تو ابھی تو سوشل میڈیا کا دور، ابھی اس کا سلسلہ جو ہے زیادہ ہے. تو پہلے تو یہ تھا کہ ٹیلی مارکیٹنگ ہوا کرتی تھی. تو آج سے 10 سال پہلے کی بات اگر ہم کریں تو لوگ آن لائن نمبر خریدے جاتے تھے مسلم کمیونٹی کے مختلف ملکوں کے، پھر ان میں کالیں کی جاتی تھی آن لائن قرآن پاک کے حوالے سے. تو اس طرح سے یہ سلسلہ بس چلتا رہا. تو دو اسٹوڈنٹس الحمدللہ وہ دوست ہیں دیے، باقی ریفرنس سے آتے رہے. تو یہ ایک سلسلہ ایک تھا کہ الحمدللہ وہ ابھی تک چل رہا ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی ارادہ ہے ہم اس کو آگے بھی لے کے چلیں. جی قاری صاحب، معذرت کرتا ہوں، تھوڑا سا الرجی کی وجہ سے پرابلم ہو. کوئی بات نہیں قاری صاحب، آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، پھر بھی آپ نے ٹائم دیا. میں پھر شکریہ ادا کروں گی آپ کا کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے،
اس کے بعد بھی آپ جو ہے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں. قاری صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی تک آپ نے کتنے اسٹوڈینٹس پڑھا چکے ہیں آن لائن؟ کیا آپ آن لائن کے علاوہ بھی پڑھا رہے ہیں, یہ بھی بتائیے گا. جی آن لائن کے علاوہ جس طرح لاسٹ ٹائم کورونا میں یہ تھا کہ مسجدوں میں جو سلسلہ بند ہو گیا تھا, تو الحمدللہ یہ امارات باہر ساتھ ہی برآمدہ ہے, تو اس میں کافی الحمدللہ اسٹوڈنٹ آتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے, تو وہ قرآن پاک پڑھتے رہے اس دوران میں. تو میں ان کو پڑھاتا رہا ہوں, میں ان کو بولا آپ فری میں آ کے پڑھیں, تو یہ ہے کہ چلے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے اور رونق بھی لگی رہتی ہے قرآن پاک پڑھنے سے. تو اس کے علاوہ ایک دو اسٹوڈنٹ تھے, تو محلے میں تھے, ایز اے ٹیوشن وہ پڑھ رہے تھے. تو جو گھر میں تھے وہ الحمدللہ کافی بچے تھے, 20 سے زیادہ تھے وہ جو گھر میں آ کے پڑھتے تھے. یہ تو جسے پاک کا مفہوم کا سمجھ تب آتی ہے کہ جب آپ اس کو سیکھتے ہیں اور آ کے سکھاتے ہیں. جس طرح سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ واقعی سب سے بڑا کام ہے دنیا کا. آپ اس کو اگر آپ ایک بچے کو سکھاتے ہیں, کوئی ایک چیز سیکھتا ہے, ایک حرف سیکھ لیتا ہے, تو آگے وہ 2 کو سکھاتا ہے, 2 سے 4 ہوتے ہیں, اور یہ جو ثواب کی لڑی ہے بڑھتی جاتی ہے, اس میں کمی نہیں ہوتی. اگر وہ سیکھتے ہیں, بے شک وہ آپ کے لیے دعا نہ بھی کریں, اگر وہ پڑھتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ ثواب آپ کو ملتا ہے, اور یہ سلسلہ آگے جاتے ہوئے سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ اس سے کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ واقعی کہ تم میں سے بہترین شخص ہوئے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. وہ ہمارے جو قاری صاحب تھے, چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ کہا کرتے تھے کہ اگر بیٹا آپ ایک آیت کو 1000 مرتبہ پڑھتے ہو یا بہت زیادہ مرتبہ پڑھتے ہو, آپ کو یاد نہیں ہوتی, تو آپ کامیاب ہو یا ناکام ہو. تو بچے تو کوئی جواب نہیں دیتے تھے, تو ہمیں یہ سمجھ آتی تھی کہ ناکامی پھر بھی نہیں ہے اس میں, کیونکہ وہ 1000 مرتبہ ریپیٹ کرنے کا وہ ثواب تو اس بچے کو ملتا ہی ہے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ قرآن پاک کے معجز ہونے کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ کوئی بچہ ایک دفعہ الف پڑھتا ہے یا 1000 مرتبہ الف پڑھتا ہے, اس کو یاد نہیں ہوا, تو اس کو پڑھنے کا ثواب اس کو پھر بھی ملتا ہے. تو یاد ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. صحیح, بہترین. اچھا قاری صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کا میں پیج دیکھ رہی تھی, اس میں آپ ڈفرینٹ سوال جو ہیں وہ لکھتے ہیں, پھر اس کے آنسر کر رہے ہوتے ہیں. جی جی, تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یا ہم اپنی ڈیلی لکھتے ہیں کوشچن اور اس کا آنسر کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ریمائنڈ کرا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے, یہ چیزیں بھی ہماری زندگی میں اہم ہیں. تو آپ نے کیسے سوچا اس کی اہمیت کو کہ مجھے یہ کرنا چاہیے, چھوٹے چھوٹے کوشچن اور اس کا آنسر مجھے دینا چاہیے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلے؟ اس کے حوالے سے بتائیں تھوڑا سا. جی یہ چیز ذہن نشین میں اس طرح سے آئی کہ جس طرح پہلے تھے کہ آڈیو میں ایک چیز ہوا کرتی تھی, لوگ سنتے تھے, تو آج کل یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں, اور اس سے بھی جو اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑے ٹائم میں ایک چیز کو دیکھیں اور ہم کو اس چیز کا فائدہ ہو جائے. فار ایگزامپل کوئی اگر کسی اسکل کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ریل وغیرہ بناتے ہیں, چھوٹی ویڈیو, تو اس کی سپیڈ انہوں نے تیز کی ہوتی ہے تاکہ جلدی جلدی کوئی دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کے آگے نیکسٹ چلا جائے یا کچھ اس طرح سے. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہونے چاہیے کہ جن سے لوگوں کو معلومات بھی ہو, اضافہ ہو,
اور میرے لیے بھی ویسے ثواب بنے، تاکہ وہ جلدی سے اس چیز کو سن سکے اور سمجھ سکے اس چیز کو، اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے کہ قرآن پاک کے بارے میں جتنی بھی معلوماتی جو کتاب ہے، ایک بک ہے الحمدللہ، میں اس سے اس کو چیک کر کے پھر اس کے سب کوشچن آنسر سوال سے لے کے تو پھر اس کو آگے میں ویڈیو بناتا ہوں. تو اینڈ پہ میرا پروگرام یہی ہے کہ ابھی اس کو تقریباً مکمل ہی ہونے والے اس کے زیادہ تر کوشچن، تو اینڈ پہ میں ایک ویڈیو اس حوالے سے بھی بناؤں گا کہ جتنے بھی سوال ہیں کہ کون سی کتاب سے میں نے لیے ہیں، تاکہ کسی کے آنسر میں یا کسی سوال میں کوئی شکوک و شبہات ہو تو وہ لوگوں کے ذہن سے دور ہو جائے. بالکل صحیح، آپ نے بالکل اچھا کیا، اور میں آپ کے خود ہی پڑھ رہی تھی اور سن بھی رہی تھی کہ آپ نے بہت اچھا کام شروع کیا ہے. میں اپنا خود ہی بتاؤں تو میں اتنی سارے ہم لوگ جو ہیں حدیثیں وغیرہ نہیں پڑھتے، نہیں آتی ہیں. قرآن پاک بھی جو ہے ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی اتنی زیادہ تفسیر نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے یہ بہت اچھا شروع کیا ہے کہ شارٹ آنسر اور اس کے شارٹ کوشچن اور آنسر، تاکہ اویئرنیس پھیلے، لوگوں کو پتہ چلے، ان کو سمجھ آئے کہ یہ ڈیلی روٹین میں ہماری بہت اہمیت ہے اور ان کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا ہے. قاری صاحب، مجھے نا اپنے یوٹیوب چینل کے حوالے سے بھی بتائیں، کیا آپ اس میں صرف پڑھا رہے ہیں آن لائن، یا پھر آپ اس میں قرآنی آیتیں بتا رہے ہیں؟ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. جی، یہ جو اردو والا جو چینل ہے میرا، اس میں تو میرا ارادہ ہے کہ کچھ ویڈیوز جو اردو کی جو قاعدہ کے حوالے سے جو میں نے بہت ساری ریسرچ میں دیکھی ہیں، جو انگلش کی ویڈیو تھی اس سے میں سرچ میں چیک کیا ہے کہ بچوں کو جتنا آسان اور ایزی طریقے کے ساتھ سمجھایا جائے تاکہ وہ آسانی سے اس چیز کو سمجھ سکیں. تو اردو میں بھی میں نے بنانی ہے تجوید کے حوالے سے اور قاعدہ کے حوالے سے، تاکہ ہر کوئی دیکھنے سننے والا، چھوٹے سے چھوٹا بچہ، کم عمر بچہ اور بڑا بھی اس کو آسانی سے سیکھ سکے. تو ابھی جو انگلش والے چینل میں اس میں تو وہ کورس وغیرہ جاری ہے انگلش میں، تو اردو میں بھی پروگرام یہ ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ اس چیز کو کیا جائے کہ تاکہ وہ لوگ سیکھ سکے. جس طرح سے مثال کے طور پہ قاعدہ میں بتایا جاتا ہے جی کہ حروف مستعلیہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، شاید آپ کو معلومات ہو یا نہ ہو، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. بہرحال جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا بہت سارے لوگ جن کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا تو ان کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں آتی. ابھی یہ حروف مستعلیہ جو کہنا تو نئے بندے کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا، تو اس کو ہم ایزیلی کریں تو موٹے حروف، موٹے پڑھے جانے والے حروف، اب یہ کتنی آسانی سے کسی کو سمجھ آ جائے گی. تو تجوید کی جو بک ہے اس میں تو اس طرح سے لکھے ہیں شفتین اور دانتوں کے نام، نوازے، واحد اور پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ چیزیں میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو ریسرچ کر کے آسانی کے ساتھ انگلش میں بھی بیان کیا جائے اور اردو میں بھی بیان کیا جائے. اس طرح موٹے حروف ہے جو 7 موٹے حروف ہیں، تو جو ہمیشہ قرآن پاک کے جہاں کہیں بھی آئیں گے موٹا ہی ان کو پڑھا جائے گا. تو حروف مستعلیہ اس طرح ان کو بولا جاتا ہے، تو موٹا کہیں گے یا بولڈ لیٹر کہیں گے انگلش میں، تو ساتھ میں مینشن بھی کر دیں گے کہ یہ ہر طرح سے ان کو موٹا پڑھا جائے گا. تو چھوٹے بچے کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور بڑوں کے لیے بھی اس طرح سے آسانی ہو جائے گی. صحیح، بہترین. جی قاری صاحب بولیے آپ. جی میں معذرت چاہتا ہوں. پانی پی لیجیے، قاری صاحب پانی پی لیں. نہیں بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے قاری صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی آپ آن لائن پڑھا بھی رہے ہیں، تو آپ ہدیہ کتنا لیتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کو ہمارے پروگرام کے توسط سے دیکھ رہا ہے یا آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے یا آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنا قرآن پاک کی بہت ساری چیزیں جو ہیں لوگ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے سیکھ رہے ہوتے ہیں،
اگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے تو اس کے لیے ہدیہ کیا لیتے ہیں آپ، اور کس طریقے سے آپ کو جو ہے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ دیکھیں جی، ایک ہدیہ تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھانے کا ہدیہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جو آپ ٹائم دیتے ہیں آپ اس کا کیا ہے کہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہم اس ٹائم کا اتنا ہدیہ لیں گے، قرآن پاک پڑھانے کا نہیں کہہ سکتے، مگر وہ جو ٹائم آپ دیتے ہیں اپنے وقت میں سے تو آپ اس کا کہہ سکتے ہیں۔ تو میں نے کبھی اس طرح سے فکس نہیں کیا ہوا، جو خوشی سے کر دے جتنا کر دے تو وہ اسی طرح سے میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، تو اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ بہترین، قاری صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ قرآن پاک کا کوئی ہدیہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹائم کا ہو سکتا ہے لیکن قرآن پاک کا کوئی نہیں ہے، وہ اس کا تو کوئی مول ہی نہیں ہے۔ بہترین۔ تو قاری صاحب آپ نے کوئی فکس ٹائم رکھا ہوا ہے کہ آپ اس ٹائمنگ میں پڑھاتے ہیں یا اس ٹائمنگ میں آپ کو پڑھانا ہے، یا کچھ کرائٹیریا ہے یا کوئی کانٹیکٹ آپ سے کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے کرے آپ سے، یہ بھی بتائیں تھوڑا سا ہمیں۔ جی آپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرا اسکائپ پہ بھی نمبر ہے، اسکائپ آئی ڈی بھی ہے، اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، جو ایزی ہے آج کل، جو زیادہ بہتر ہے واٹس ایپ کے تھرو ہو جاتا ہے، تو زیادہ تر ہے تو جس طرح سے اگر باہر کے ملک کے اسٹوڈینٹس کنٹیکٹ کرتے ہیں تو موسٹلی تو جس طرح بھی میرے پاس یو ایس اے کے ہیں تو وہ رات کے جس طرح بھی اب کہیں تو 2 بجے سے اگر آپ شروع کرتے ہیں رات کے تو وہ شام کو ان کے 5 ہوتے ہیں، تو فلیکسیبل ٹائم جو ان کو موضوع ہوتا ہے تو اس سے پھر ان کو ٹائم کو مینج کر کے اس حساب سے پھر کلاس کو شروع کیا جاتا ہے۔ موسٹلی تو ہوتی ہے کلاس آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، تو فی جو اسٹوڈنٹ کو ہر ایک اگر گھر کے اگر 3 ہی بچے ہیں یا 4 ہیں تو ہر ایک کو آدھا آدھا گھنٹہ علیحدہ سے دیا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے سیکھ سکے، شروع کے جو ٹائم ہے وہ اپنا لیسن سنا سکے، درمیان والے ٹائم میں نیا سیکھ سکے، اور آخری جو 10 منٹ ہوتے ہیں یا 7 منٹ ہوتے ہیں اس میں کلمے، نماز کا سبق ہوگا، دعائیں ہوگی، اور ضروری جو مسائل وغیرہ ہیں وضو غسل وغیرہ کے وہ ان کو سکھائے جاتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ ان کو لے کے چلا چلے۔ دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک بچے کی ایبلٹی یا کیپیسٹی فار ایگزامپل تھوڑی ہے یاد کرنے کی، تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو ساتھ ساتھ دوسری چیزیں اس کو سکھا کے اس کا انٹرسٹ لرننگ میں، سیکھنے میں اس کا تاکہ بڑھے، یہ نہ ہو کہ وہ بور ہو جائے، وہ کم ہو جائے اس سے۔ بہترین۔ قاری صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے گولز کیا ہیں؟ جی سب سے تو یہی ہے کہ اللہ پاک اس کام سے لگائے رکھیں اور میرے لیے آسانیاں ہوں دنیا آخرت میں، تو اس سے بڑا گول اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک اس کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ میری تو کوشش یہی ہے کہ جتنے زیادہ ہو سکے اسٹوڈنٹ مجھ سے قرآن پاک سیکھیں، آگے لوگوں کو سکھائیں، تاکہ میرے لیے تو آخرت بنے، میرے مرنے کے بعد تاکہ مجھے اس کا ثواب ملتا رہے۔ بہترین۔ اچھا قاری صاحب، آپ صرف قرآن پاک اور اس کی تفسیر پڑھاتے ہیں یا حدیث وغیرہ بھی جو ہیں آپ بتا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں؟ یہ بھی بتائیں ہمیں تھوڑا سا۔ جی اس میں یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے جو چھوٹی حدیث ہوتی ہیں 40 احادیث پڑھاتے ہیں، وہ جی تفسیر کے حوالے سے تو میری اس طرح سے کوئی چیز نہیں ہے، تو جو زیادہ تر جو میرے پاس اسٹوڈنٹ تھے کچھ تھوڑے بہت حفظ والے تھے، تو باقی جو ناظرہ اور قاعدہ پورا تجوید کے ساتھ انہوں نے مجھ سے سیکھا، تو وہ اس طرح سے قرآن پاک سیکھتے رہے۔ صحیح۔ قاری صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کینوا فائبر بھی سیکھا، گرافک بھی آپ کر رہے ہیں،
تو اس میں بتائیں کہ آپ نے گیگ وغیرہ بنائی ہے یا آپ صرف پرسنل یوز کے لیے گرافک کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں. جی ابھی تو میں اس طرح سے یوز نہیں کیا، تو جو گرافکس تھا وہ پرسنل یوز کے لیے کیا تھا، تو اتنا اس طرح سے ٹائم نہیں ملا مجھے کہ میں اس کو اس طرح سے لے کے چلتا ہوں. کچھ وہ ٹائمنگ میری جس طرح سے رات کو کلاس ہوتی ہے، پھر وہ صبح کو بچوں کو لے کے جانا، پھر اس کو سلسلہ جو تھا کہ پراپر اس کو ٹائم کس طرح دے کے اگر کیا جائے تو پھر اللہ کرتا ہے فائدہ بھی ہوتا ہے. تو میرا ارادہ ہے کہ کچھ ابھی جو بچوں کو چھٹیاں وغیرہ بھی ہوگی اسکول کی، تو اس میں فائبر پہ اپنا اکاؤنٹ وغیرہ بھی بنا کے تو اس کو آگے لے کے چلوں. صحیح، بہترین. قاری صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں یا آپ کے جیسے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ بھی آن لائن آ کر لوگوں کو پڑھائیں، بتائیں اور ہمارے قرآن پاک کی جو ہے تعلیم کو عام کریں؟ کوئی پیغام دیجیے ہمیں اس حوالے سے. جی بالکل، ابھی بہت سارے تو لوگ اس طرح سے بھی ہیں کہ فری بھی پڑھا رہے ہیں قرآن پاک اپنا ٹائم نکال کے. تو اگر کسی کی ضرورت مند ہے تو اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بہت سارے اس میں جو بھی میں نے طریقہ کار وغیرہ سیکھے ہیں، فیس بک پہ بھی آپ اس کو آپ اپنی مارکیٹنگ وغیرہ کر کے ایڈ وغیرہ بنا کے ادھر سے بھی اسٹوڈنٹس وغیرہ لے سکتے ہیں. ٹیچر سے بھی آپ کر کے لے سکتے ہیں، قاری.io اس سے بھی آپ لے سکتے ہیں. ٹیوٹر ایک سائٹ ہے، اس سے بھی لے سکتے ہیں. ٹیوٹر ہے، ادھر سے بھی آپ اپنا اپلائی وغیرہ کر کے. تو ان سب سے جو بیسٹ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ریفرنس ہے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی سے اور جلدی آپ کو اسٹوڈنٹ مل سکتے ہیں. صحیح، بہترین. سر عمران ہمارے ساتھ ہیں اور وہ کوشچن کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل اسکل کون کون سی ہیں، اس کے بارے میں بتائیں آپ. جی ڈیجیٹلی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ الحمدللہ ویڈیو ایڈیٹنگ، جو ویڈیوز وغیرہ میں ریکارڈ کرتا ہوں، خود ریکارڈ کرتا ہوں اور ایڈیٹنگ ان کی کرتا ہوں. تو اڈوب پریمیئر پرو سے جو سر عمران کے پاس آنے کے بعد اڈوب پریمیئر پرو سے شروع کیا تھا، تو تھوڑا سا میرے لیپ ٹاپ کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو پھر میں کیمٹیشیا میں بھی الحمدللہ کام کرتا رہا ہوں، ساتھ ساتھ کیپ کٹ پہ اور اس طرح کائن ماسٹر پہ. اور اس کے علاوہ میں نے وائٹ بورڈ اینیمیشن، آپ کی جو میری جو شروع کی ویڈیوز ہیں وہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جو انگلش والے چینل پہ یونیورسل کراس سروس پہ، وہ وائٹ اینیمیشن بورڈ پہ میں نے اس پہ سیکھا، پھر کچھ ویڈیوز میں نے اس سے بنائی ہیں. اس کے علاوہ باقی یوٹیوب کے حوالے سے بھی الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% تک SEO کے حوالے سے باقی جو چیزیں وہ سیکھی ہیں وہ الحمدللہ کرتے ہیں. اور گیسٹ پوسٹنگ کی جو بات کی تھی اس میں بھی انڈر پروسیس ہے، بس یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے دنوں میں یا کچھ عرصے میں اس کا بھی اللہ پاک کریں گے تو اس پہ گرپ ہو جائے گی. ماشاء اللہ سے. قاری صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میری یہ خواہش ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ الحمدللہ مجھ سے جو ڈیجیٹل کے حوالے سے یا آن لائن فیلڈ کے حوالے سے قرآن پاک سے ہٹ کر آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ تو وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو جتنے زیادہ لوگوں کو آپ سکھائیں گے اس میں نیت آپ کی اس کا سارا مدار ہو کہ کہ نیت پر ہے تو نیت آپ کی ٹھیک ہوگی تو ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی ہوگا. جتنے زیادہ لوگ آپ کے توسط سے کچھ کا اسکل سیکھ کے کچھ کمانے لگ جائیں گے تو وہ اگر دل سے دعا نہ بھی کریں تو اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو ان کی دعا میں کہوں گا کہ وہ آپ کو لگ جائے گی. تو میری خواہش یہی ہے کہ آپ اس کو کام کو بھی جاری رکھیں. جو کوشش مجھ سے ہو مجھے آپ بتائیں، میں بھی کوشش کروں
ताकि हमारे मुल्क से ये बेरोज़गारी ख़त्म हो सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़ील्ड में आके एट लीस्ट अपने जो किचन का खर्चा है वो तो पूरा कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। हमारा GSQ डिजिटल स्कूल है और सर गुलशेर का स्कूल है, और उसमें उनका यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि फ्रीलांसिंग झूठ नहीं है, इससे भी लोग अर्निंग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और अपनी सलाहियत को अपने मुताबिक इस्तेमाल भी कर रहे हैं डिजिटली तौर पर, और अपनी सर्विस दे के अर्निंग भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो है सर गुलशेर ने स्टार्ट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं सीखे, ना कि अपनी ज़ात को आगे बढ़ाएं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में नौजवान, बूढ़े, बच्चे जो भी फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं वो इस फील्ड में आएं, अपने मुताबिक अपनी जो है पसंद के मुताबिक नीश चूज करें और फिर उस पे काम करें और अर्निंग करें, अपना भी तरक्की करें, अपने घर की भी, अपने माहौल की भी, और फिर पाकिस्तान के लिए भी तरक्की का बाइस बने। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप सर गुलशेर को जानते हैं, आपने रमजान में पूरी ट्रांसमिशन की, इसके हवाले से हमें बताएं थोड़ा सा कि आप कैसे जानते हैं सर गुलशेर? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह सर इमरान के थ्रू ही मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि आपने रोज़ाना की बेस पे मालूमात के लिए और एक दर्स के लिए ज़रिए आपने हदीस एक बयान करनी है और उसके बारे में आपने लोगों को आगाह करनी है, ताकि रमज़ान में को जो सिलसिला है हमारा, बाकी चीज़ों के साथ-साथ जो हम कर रहे हैं डिजिटली, तो हमारे लिए बायस बरकत भी हो, बायस सवाब भी हो कि हम ये रमज़ान ट्रांसमिशन करें और इसमें उन लोगों से इंटरव्यू भी साथ में किया जाए कि जो लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, तो लोगों को भी पता चले, अवेयरनेस मिले, लोग भी आए इस फील्ड में सीखें। तो मैं ये कहूँगा कि हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हम कुछ सीखें ना और हम कमाने लग जाएँ। तो मैंने तो यही चीज़ देखी है कि वो उसी मिसाल उसी तरह से दूँगा कि अगर कोई खाना आपके सामने रख दे, जब तक आप खुद नहीं खाएँगे, तो वो आपका पेट नहीं भरेगा। तो ये डिजिटल फील्ड में यही आप समझ लें कि चीज़ ऐसी है कि कुछ जो स्किल्स हैं जिनको बार-बार करने में प्रैक्टिस करने से आती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जो आपको जल्दी आ जाती हैं। तो वो यही है कि हर एक बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाहियत दी होती है। तो मैं यही कहूँगा कि वो अपने अंदर से जो उसके अंदर सलाहियत है उसको उजागर करे, जिस फील्ड में भी आना चाहे। चाहे वो एज़ अ यूट्यूबर बनना चाहता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनना चाहता है, या इसके अलावा से और बहुत सी जो ऑनलाइन के हवाले से स्किल है, वो जो सीखना चाहता है, तो वो सीखे। बेहतर है कि उसको सही तरह से सीखे, जो टाइम दे और उसको प्रॉपर टाइम दे, उस टाइम को ज़ाया नहीं करे। तो मैं यही कहूँगा कि 2 महीने के बाद या जो मुखलिस होके इस तरह से इस काम को करेगा, तो 2 ढाई महीने के बाद वो लाज़मी अर्निंग करना शुरू कर जाएगा। यही नहीं कि पाकिस्तान से करेगा, अल्लाह करेगा वो बाहर से करेगा और डॉलर की फार्म में करेगा। तो मैं तो इसको यही चीज़ एक समझता हूँ, मगर हम कमज़ोर हैं, हम कहते हैं कि एक दिन हमारा लगे और रात को हमारे ऊपर डॉलरों की बारिश होने लग जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है मेरे ख़्याल से। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप काई साहब कि मेहनत ज़रूरी है, काम आपको ज़रूर करना है, अपनी नीश के मुताबिक करना है, काम करना है, मेहनत करनी है। और सिला देने वाले अल्लाह पाक हैं, वो कभी भी किसी की भी मेहनत को ज़ाया होने नहीं देते और वसीले बना देते हैं कि कहाँ से किस तरह से मिलना है, लेकिन मेहनत जायज़ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे लोगों को मेहनत नहीं करनी है, उनको सिर्फ़ अर्न करना है, तो ये हल नहीं है। आप कोई भी काम कर लें, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप अर्निंग नहीं कर सकते। और ये फ्रीलांसिंग की फील्ड बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। हर जो बंदा है, जो करना चाहता है काम, वो कर सकता है और बेहतर तरीके से अर्निंग भी कर सकता है और घर पे बैठ के भी कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है और मेहनत लाज़मी है और फिर देने वाला अल्लाह पाक है, वो वसीले बनाता है।
بہت شکریہ قاری صاحب، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی پھر بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی ساری ہمیں معلومات دی. تو بہت شکریہ آپ کا. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اینڈ پہ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا جی قاری صاحب. کہ میٹرک کے بعد ابھی جو فری ہیں، کیا ہے فار ایگزامپل 16 ایج ہے ان کی تو یا 18 ہے، تو ابھی میں اپنے بارے میں بات کروں تو میں تو بہت لیٹ آیا ہوں، مگر چلے الحمدللہ اللہ پاک نے اس چیز کی سمجھ دے دی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ میری تو ایج اس حوالے سے تو بہت زیادہ ہے، کہہ سکتا ہوں کہ 40 کے قریب ہی بنتی ہے ایک طرح سے. تو جو لوگ 18 سال کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا 20 سال کے ہیں وہ کریں گے، اس چیز کو سیکھیں گے، تو میں یہ چیز ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ گارنٹی کے ساتھ اگر وہ میری ایج کو پہنچیں گے تو وہ پر منتھ تک 40 لاکھ تک یا 40 لاکھ تک وہ الحمدللہ پر منتھ آسانی سے کر سکیں گے، مگر اس چیز کو سمجھیں اور ریگولر کریں گے. تو 2-3 سال اگر انہوں نے سیکھا اور کیا تو یہ تو لازمی ہوگا، تو 2-3 لاکھ تک ان کی ارننگ کرنا تو ان کے لیے ایک طرح سے مذاق بن جائے گا. تو ابھی سے وہ شروع کریں گے، محنت کریں گے، کام کریں گے، کیونکہ یہ جو چیز ہے جو میں نے ریئلائز کی ہے عمران سر کے ساتھ رہ کے یہ دیکھے ہے، یہ نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں جو آن لائن کے حوالے سے ہیں. تو ابھی میں کہوں گا کہ جو 18 سال کے جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں یا 20 سال کے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ بہتر اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہی ایک میرا پیغام ہے ان کے نوجوانوں کے لیے کہ وہ آئے اور اس کو سیکھیں اور اس کو ٹائم دیں. لازمی نہیں کہ وہ ریگولر بہت زیادہ ٹائم دیں، جو ان کی ابلٹی ہے جتنا ٹائم وہ ایٹ لیسٹ روزانہ کے 2 گھنٹے دے سکتے ہیں، 1 گھنٹہ دے سکتے ہیں، جتنا بھی اس کو سیکھیں اور اس کو ریسرچ کریں اور مختلف ویب سائٹوں پہ جائیں، اسکل سیکھنے والی سکھانے والی ویڈیوز چیک کریں. لازمی نہیں کہ انہی پلیٹ فارم سے سیکھیں، باقی جتنے بھی ہیں ان سے بھی اس چیز کے بارے میں سیکھیں. تو انشاءاللہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک کو سب کو لیے آسانی پیدا کرے، اور امید ہے اللہ رب العزت سے پورا یقین ہے کہ ان سب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ قاری صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے نوجوانوں کے لیے. اچھا، خواتین اگر فری لانسنگ کرتی ہیں تو اس کے بارے میں اب آپ مجھے بتائیں تھوڑا سا کہ کیا ان کے لیے صحیح ہے، کیا وہ کر سکتے ہیں اسلامی روح سے؟ آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا خواتین بھی فری لانسنگ کر سکتی ہیں؟ جی ضرور کر سکتی ہیں. اس میں تو ان کا چہرے دکھانے والی تو بات اس میں ہوتی نہیں ہے کہ کسی کے چہرہ دکھانا ہے، یا کچھ اگر گرافک کے حوالے سے کوئی ڈیزائن وغیرہ بنانا ہے تو اس میں کیا حرج ہے کہ کوئی ڈیزائن بنانا ہے تو انہوں نے خود سامنے تو نہیں آنا. کوئی لوگو بنانا ہے، کوئی اور حوالے سے مونوگرام بنانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو اس کو چہرے پہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنے بیٹھے گھر میں بیٹھے ہوئے باپردہ طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں، تو میں نہیں کہوں گا کہ اس طرح سے ان کا کوئی حرج ہوگا. اور دوسرا جو یوٹیوب کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنا فیس نہیں شو کیا جاتا، کیش کا ویڈیوز ان کو بولا جاتا ہے، اس طرح سے بھی اپنا چینل بنا کے جو اسکل ان کو آتی ہے اس کی ویڈیو بنا کے تو اس طرح سے بھی کام کر سکتی ہیں. اگر وہ اپنی آواز نہیں دینا چاہتی، آواز دیے بغیر بھی وہ اپنا اس طرح سے کام کر سکتی ہے. کنٹینٹ رائٹنگ کا کام ہے، کاپی رائٹنگ کا کام ہے، اور بہت ساری جو اس حوالے سے جو رائٹنگ کے حوالے سے اسکل ہے تو اس میں اپنا وہ اس طرح سے کام کر سکتی ہیں آن لائن کے حوالے سے، یا کوئی پیج بنا کے آن لائن اپنی جو پروڈکٹس وغیرہ ہے ان کو سیل کر سکتی ہیں. بہت سارے جو اس طرح سے آپ کو شاید زیادہ پتا ہوگا جو برانڈز وغیرہ ہیں جو کلاتھس کے حوالے سے، تو لڑکیوں کو زیادہ پتا ہوتا ہے وہ جو آن لائن پیج وغیرہ پہ لگائے صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا. اب ہمارے جو ہے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور آپ نے بہت ساری معلومات ہمیں دی. بہت شکریہ. میں پھر سے آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ قاری صاحب ہم دوبارہ آئیں گے آپ کے ساتھ کچھ اور کوشچن لے کر اور آپ سے معلومات کریں گے اسلامی حوالے سے.
اور باقی بات کو آگے بڑھائیں گے. تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ قاری جواد حسین. یہ آن لائن ٹیچر ہیں, یہ پڑھاتے ہیں. امید ہے آپ نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہوگا. یوٹیوب پہ بھی چینل ہے, وہاں پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں, اور ان کو آپ فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ان سے علم حاصل کر سکتے ہیں, اپنے قرآن پاک کو بہتر کر سکتے ہیں, ریوائز کروا سکتے ہیں, یا آپ نے کہیں صحیح نہیں پڑھا ہو تو اس کو بھی آپ قاری صاحب سے بات کر کے سیکھ سکتے ہیں, قاعدہ پڑھ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں. امید ہے بہت ساری جو ہے نالج آپ کو ملی ہوگی آج کے پروگرام سے. اسی کے ساتھ میں نادیہ شکیل اجازت چاہوں گی, دوبارہ حاضر ہوں گی نئی مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.